स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फ़ैकल्टी टाइम में वेलकम करता हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम की मेहमान ख़ुसूसी हैं हरीम मुफ्ती साहिबा। मिस आपको मैं वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। और हरीम मुफ्ती साहिबा का जो ताल्लुक़ है वो शोबा फ़िज़िक्स से है। इनका तारुफ़ ये है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और यूएन ने इनको बेस्ट टीचर अवार्ड दिया है और इसके अलावा कई सालों से दर्स व तदरीस के साथ वाबस्ता हैं। मिस आपको फॉर्मली वेलकम। मैं आपसे ये चाहूँगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स है इसकी हिस्ट्री ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि ये डिपार्टमेंट कब शुरू हुआ और इससे मुतालिक। डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे यहाँ पे आई हूँ आज। हमारा डिपार्टमेंट 1998 में बना था और उस वक़्त यहाँ पे डॉक्टर मसूद अमीन होते थे जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को बनाया। पहले हमारे पास सिर्फ़ एमएससी प्रोग्राम ऑफ़र होता था और फिर हमने एमफिल और पीएचडी स्टार्ट किया था सन 2000 में। लेकिन फैकल्टी मेंबर्स के ना होने की वजह से हमने उसको फ्रीज़ कर दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे हमने 2011 में दोबारा से एमफिल और पीएचडी को डीफ्रीज़ किया और इसका मेन रीज़न ये था कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा टीम लीडर 2009 में हमारे पास आए थे, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद ज़फ़र इलियास, जो अभी हमारे चेयरमैन भी हैं और डीन भी रह चुके हैं हमारे साइंसेस के। उनकी वजह से हमने दोबारा से अपने प्रोग्राम्स को ज़िंदगी दी और 2000 से 2011 में हमने अपने प्रोग्राम्स दोबारा से रीलॉन्च किए हैं। अभी इस वक्त हमारे पास एमएससी फ़िज़िक्स है, बीएस है और एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक 2 साल पहले, चूँकि आपको याद होगा 2018 में बीए बीएससी को फ्रीज़ किया गया था, उसके बाद एमफिल एमएससी को इन्होंने 2 साल बाद बंद कर दिया। अभी फिर से एचईसी ने शायद अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ किया है, तो वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करने के बाद रह जाते हैं, वीसी साहब की काविशों की वजह से उन बच्चों को एक्सेस मिल गया है एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने का, तो 2022 तक उन स्टूडेंट्स को इजाज़त मिल गई है एमएससी करने की। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अभी ऑटम में अपना एमएससी का प्रोग्राम दोबारा से लॉन्च करेंगे ताकि जो बच्चे पाइपलाइन में रह गए हैं या जो बच्चे नहीं आगे जा सके या बीएस में दोबारा से एडमिशन नहीं ले सके, उनके लिए एक्सेस हो। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट ईयर एसोसिएट डिग्री का प्रोग्राम भी है। जो बच्चे बीए बीएससी करके बैठे हुए हैं वो एसोसिएट डिग्री कर सकते हैं। जो बीएस करना चाहते हैं वो बीएससी के बाद 5th सेमेस्टर में, जो हमारा ब्रिजिंग सेमेस्टर है, ज्वाइन करके एज अ बीएस स्टूडेंट ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले सकते हैं। सो एट द सेम टाइम हम यूनिवर्सिटी और हमारे वाइस चांसलर साहब, कैप्टन ऑफ द शिप जो है, वो हर तरह से इस चीज़ में कोशा हैं कि हम माशरे के वो एलिमेंट्स जो कि एक्सेस नहीं रखते हायर एजुकेशन को अवेल करने में ड्यू टू हाई लेवल ऑफ फ़ी स्ट्रक्चर, तो उनके लिए ये एक सहूलत प्रोवाइड की जाए। और साथ के साथ इसमें हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी वीसी साहब के साथ शाना बशाना है ताकि उन बच्चों को एक्सेस मिल सके, स्पेशली गर्ल्स को जो कि रिमोट एरिया से भी आती हैं और ऐसे घरों से आती हैं जहाँ पे हायर लेवल एजुकेशन को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है ये सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीम, आपने काफ़ी डिटेल के साथ इसको बताया है हिस्ट्री को। अच्छा, आपने प्रोग्राम बताया कि आपने एमएससी भी एमएससी फ़िज़िक्स भी करवा रहे हैं, बीएस फ़िज़िक्स भी करवा रहे हैं और एमफिल फ़िज़िक्स भी प्रोग्राम जो है वो उसको एक नई रूह मिल गई है और फिर पीएचडी फ़िज़िक्स भी जो है वो कंटिन्यू है, उसमें 2011 के बाद से तो कंटिन्यू है। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं इनके लिए हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स को ज़रा ब्रीफली तारुफ़ भी करवा दें कि कौन कौन से हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इन प्रोग्रामों को लीड कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास इस वक्त हम टोटल 9 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 पीएचडी इंक्लूडिंग आवर हेड ऑफ चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट। इसके अलावा फैकल्टी के साथ साथ, चूँकि ये एक साइंस से रिलेटेड
سبجیکٹ ہے تو ہمارے پاس لیبس کی بھی بڑی اچھی فیسلٹیز ہیں. اور میں یہاں پہ بڑے فخر سے بتاؤں گی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس ایم ایس سی بی ایس فزکس ایم فل پی ایچ ڈی کی جو لیبارٹریز ہیں وہ ان میں جو اکوپمنٹ موجود ہے وہ پاکستان میں کسی بھی لیب میں موجود نہیں ہے. اور یہ بھی سارا کریڈٹ ہمارے وائس چانسلر صاحب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم کو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ چونکہ خود بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ آئی ٹی پروفیشنل ہیں تو شاید ان کو ان چیزوں کی ہونے کا احساس بہت اچھے طریقے سے ہے اور ہم ان کو کنونس بھی کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ چونکہ یہ ڈیجیٹل سوسائٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ بچے ہینڈ آن ٹریننگز کریں اپنے لیب ایکوپمنٹ میں, کیونکہ پاکستان میں میجورٹی یونیورسٹیز ایون کالجز کی تو بات ہی دور کی ہے, ایکوپمنٹ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو انہوں نے بہت سی بیسک چیزیں جیسے رزسٹرز ہیں, ڈائیوڈز ہیں, ایون ملٹی میٹرز بھی نہیں دیکھے ہوئے ہوتے اور وہ یہاں آ کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. پلس ہماری جو ریسرچ لیبز ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی سے ریلیٹڈ, جس میں ہمارے پاس 4 بیسک لیبز ہیں جو اس وقت پاکستان میں زیادہ تر کام ہو رہا ہے وہ انہی 4 فیلڈز پہ ہو رہا ہے, جس میں رینیوبل انرجی ہے, ہمارے پاس میٹیریل سائنسز ہے, نینو ٹیکنالوجی ہے اور ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن کی لیب ہے. اور ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن کی لیب ہمارے پاس اس وقت کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ ہم کام کرتے ہیں. آپ دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں, آپ ہمارے ساتھ لنکڈ ہو کر ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ کریڈٹ بہت بڑا کریڈٹ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا. اینڈ دین ہمارے وائس چانسلر صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور ہمارے چیئرمین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کی شان بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے ابھی بتایا کہ جو آپ ورک کر رہے ہیں جس طرح کی لیبز ہیں اس میں انٹرنیشنل کولیبوریشن ہو سکتی ہے, نیشنل کولیبوریشن ہو سکتی ہے, کوئی بھی دوسرا ادارہ آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے کام کر سکتا ہے. تو اس ڈائریکشن میں یونیورسٹی نے کچھ سٹیپس بھی لیے ہیں؟ جی بالکل, ہماری اس وقت جو کولیبوریشنز ہیں انٹرنیشنل وہ ایک ملیشین یونیورسٹی کے ساتھ ہے اور ملیشین ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے اور چائنا ٹیک یونیورسٹی ہے. ان کے ساتھ پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں؟ جی پروجیکٹس بھی کیے جا رہے ہیں. اور ابھی میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن کی لیب ہے ہمارے پاس سپر کمپیوٹر ہے اور آپ ایک وقت میں بیٹھ کے بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ لنکڈ ہو سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان یونیورسٹیز کے ساتھ کام کریں. یہ تو انٹرنیشنل لیول کی بات ہے. نیشنل لیول پہ ہمارے پاس اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی ہے, این سی پی ہے, فاطمہ جناح یونیورسٹی ہے, پشاور یونیورسٹی ہے, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے, جی سی یونیورسٹی فیصل آباد اور لاہور ہے, پیاس پاکستان جو اٹامک انرجی کا ادارہ ہے اس سے ہمارے لنک کولیبریشنز ہیں اور ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ان کے یہاں ہمارے پاس کام کرتے ہیں اور ہمارے ان کے پاس. اور یہ بھی ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کیونکہ ہم اس وقت پورے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ دعوت دیتے ہیں, وہ آتے بھی ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کام کر سکتا ہے بہت نامنل فی کے ساتھ. صحیح. اچھا, یہ بھی بتائیے کہ کووڈ-19 کا جو ایک پیریڈ آیا تو چونکہ آپ نے بتایا کہ پریکٹیکل ورک ہوتا ہے یا اکوپمنٹس یہاں پہ جدید قسم کے ہیں, جدید لیبز ہیں آپ کے پاس, تو ہم کووڈ کی سچویشن کو یونیورسٹی نے کس طرح مینیج کیا جبکہ باقی یونیورسٹیز تو کلوز ہو گئیں؟ اور فزکس میں اسپیشلی جہاں پہ آپ نے پریکٹیکل نیچر کے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں تو یونیورسٹی نے آپ کو کیا ریسورسز پرووائڈ کیے یا کس طرح آپ نے وہ پیریڈ گزارا؟ اور آنے والے وقتوں میں بھی جیسے کوئی پینیڈیمک کوئی اور آ جاتی ہے یا کوئی اور ڈیزاسٹرس کوئی ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے تو آپ کیسے اس کو مینیج کریں گے یا کیا آپ نے؟ اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا. شاید ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نظام میں اپنے وقت سے ہو رہی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کو سمجھنا کہ کووڈ-19 میں تقریباً ہم نے 2 سال گزارے ہیں اور اس صورت میں جب بچے اسکولوں سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 سال سے بچوں کی پڑھائی تباہ ہے. ہر پیرنٹ اس وقت یہی شکوہ کر رہا ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں اور وہ بھول گئے ہیں سارا کچھ. اور آپ نے ٹی وی پہ اکثر دیکھا بھی ہوگا کہ اس سے ریلیٹڈ فنی ویڈیوز بھی بڑی بنی ہیں.
ہمارے لیے بلیسنگ یہ ہے کہ وی سی صاحب نے جب ہمیں جوائن کیا تھا، ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب نے، اور انہوں نے آتے ہی یونیورسٹی کو ایک ڈیجیٹائزیشن موڈ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پوری ایک ٹیم ہائر کی جنہوں نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS سسٹم کو اڈاپٹ کیا. پھر ابھی تو ماشاء اللہ CMS پہ ہم چلے گئے ہیں، کیمپس مینجمنٹ سسٹم پہ، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر ان کیس ہم کسی ایسے فیز میں چلے جاتے ہیں جب اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے یا فیس ٹو فیس پہنچ نہیں سکتے، تو ان دیٹ موڈ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس LMS سسٹم تھا جو کہ ہم نے بچوں کو گھروں میں بٹھا کے ان کو اسی طرح کمیونیکیٹ کیا جیسے ہم کلاس میں کرتے ہیں. دوسرا، جہاں تک لیبس کا تعلق ہے تو ہمارے پاس ای بورڈز کی فیسلٹی بھی موجود ہے ماشاءاللہ سے، اور ویڈیو لیکچرز ایکسپیریمنٹ سے ریلیٹڈ سب ہم نے ای بورڈز پہ کمیونیکیٹ کیے. یہ تو بڑا اچھا آپ نے انوویٹو بتایا. میرے خیال ہے کسی یونیورسٹی میں بھی ایسا نہیں کیا جاتا کہ اگر کووڈ کی سچویشن میں جب فیس ٹو فیس اسٹوڈنٹ نہیں موجود اور وہ پریکٹیکل ہینڈ آن ایکسپیرینس نہیں کر سکتا، تو وہ آپ ان کو ڈیجیٹل بورڈز کے ذریعے سے ایکسپیریمنٹس کرواتے ہیں، اور آپ نے ویڈیوز بنا کے ایکسپیریمنٹس کی وہ آپ لائیو بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کی لائیو کلاس چل رہی ہوتی ہے تو یو کین کمیونیکیٹ ٹو دیم آن لائیو سیشنز آلسو. صحیح ہے، یہ تو بڑا اچھا آپ نے، میں تو یہ کہوں گا یہ یونیورسٹی کا بہت بڑا اسٹیپ ہے، اور اس میں پھر اگین دا کریڈٹ گوز ٹو دا وائس چانسلر اینڈ دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائیے حریم کہ جو کیا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ مختلف شعبوں میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ سرو بھی کر رہے ہیں، تو کوئی آپ نے الومنائی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، کچھ آپ نے سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں تاکہ ان کو انگیج رکھیں اور جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کے ساتھ اویئر کریں، کوئی نئی جابز اپرچونیٹیز آ رہی ہیں ان کو بتائیں؟ تو ایسا بالکل جی، ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے کانفرنسز اور انٹرنیشنل کانفرنسز اور سیمینارز، ٹریننگز اور سمپوزیمز کے سیشنز بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور تقریباً کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ آیا، ورنہ ہم ہر سال ایک نیشنل اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرواتے ہیں. اور ہماری ایک چین ہے پوری کانفرنسز کی جس میں ہم سائنٹسٹ اور جو فزسسٹس ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، اسکولوں کالجز کے ٹیچرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی، وہ سب شامل ہوتے ہیں ان سارے سیشنز میں. اور ہم کریئر اپرچونیٹیز کے اوپر اسٹوڈنٹس کو ہم سیمینارز آرگنائز کرتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ہم ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ اگر یہاں سے ایک بچہ ڈگری لے کے جاتا ہے تو آگے فیلڈ میں وہ کس کس جگہ پہ اپلائی کر سکتا ہے. باقی جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس، کیونکہ یہ جاب کرنے والوں کے لیے ہماری یونیورسٹی کا ایک موٹو یہ تھا کہ جو لوگ گھر جابس کرتے ہیں یا ٹیچنگ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تو میجورٹی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو آتے ہیں ڈے اسکالرس بھی ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، اٹامک انرجی R&D کے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں. تو ان کو وہاں مزید گروم کرنے کی آپشنز ملتی ہیں. پھر بہت سے اسٹوڈنٹس ہمارے اس وقت باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تو وائڈ پلیٹ فارم ہے ان فیوچر بچوں کے لیے. ایک جو متھ یونیورسٹی کی بنی ہوئی ہے کہ شاید لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں اور کتابیں پڑھ کے اسائنمنٹس بنا کے پیپر دے کے پاس ہو جاتے ہیں، یہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی سائنسز کے شعبے ہیں یہاں پہ، بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، باقی بھی جتنے ہیں، کمپیوٹر سائنس ہے، ہوم اینڈ ہیلتھ سائنسز ہے، ایگریکلچرل سائنسز ہیں، ان سب میں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی آپشن ہے کہ آپ آئیں، ہمیں جوائن کریں. اور اسپیسیفکلی خواتین، واٹس ایپ گروپ یا کوئی فیس بک پیج کوئی اس طرح کا ہماری ویب سائٹ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز وہ ڈیولپ ہو جائے گی، تو اٹ ول بی اے گڈ پلیٹ فارم ٹو کمیونیکیٹ. اور اس کے علاوہ ہماری ایک ہائیڈروجن انرجی ایسوسیشن ہے، ہماری ایک رینیوبل انرجی سوسائٹی ہے جس پہ ہم نئے پرانے لوگ، پروفیشنل لوگوں کو جمع کرتے ہیں. اور سب سے بڑی اچیومنٹ یہ کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک ایلیومنائی، ہم نے ایک ایسوسیشن بنائی تھی، 400-500 لوگ ہیں، اس کو ایپا ہم اس کو کہتے ہیں، اقبالین فزکس ایلیومنائی ایسوسیشن، کیونکہ ایلیومنائی ایسوسیشن پوری یونیورسٹی میں اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں ہے، اور اس سے نئے پرانے لوگ سب ہم جمع کرتے ہیں اور ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ نے جو آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی ہے یا ایون ود ان دا یونیورسٹی ہے وہ ان
سوسائٹیز کو جوائن کرنا چاہتا ہو تو وہ ڈپارٹمنٹ میں جی ہمارے فارمز ہیں، رجسٹریشن فارمز ہوتے ٹھیک ہیں، ہے وہ انشاءاللہ جب ویب سائٹ ہماری بن جائے گی تو وہ اپلوڈ بھی ہم اس پہ کریں گے، تو الیکٹرانکلی بھی آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ یونیورسٹی کی موجود ہے، آپ کسی سے بھی رابطہ کریں، آپ کو ہم اس کی انفارمیشن دیں گے. صحیح. اچھا حریم یہ بتائیں کہ آپ کے متعلق بھی ہے کہ آپ ہماری یہاں پہ اسٹوڈنٹ رہی ہیں اور آپ نے یہاں پہ ماسٹرز کیا، ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی بھی آپ کر رہی ہیں اور کمپلیٹ ہو گئی آلموسٹ آپ کی. تو اے آئی او یو نے، آپ ہمارا پراؤڈ ہیں ایکچولی، وہ ہماری پروڈکٹ ہیں اور آپ ماشاءاللہ اپنی فیلڈ میں ایکسل کر رہی ہیں اور آپ ماشاءاللہ کافی اچھا کام کر رہی ہیں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آپ کی ذات کے اوپر ایز اے پرسن اور ایز اے پروفیشنل کیا امپیکٹ ڈالا ہے؟ کچھ آپ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں. بڑا اچھا سوال ہے، اور میں اکثر کلاس میں بھی اسٹوڈنٹس کو اپنی آپ کیسے سوانح عمری بتاتی ہوتی ہوں اکثر کہ ہم نے آج کل کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی جاب سفارش سے نہیں ہوتی، سفارش پہ ہی ساری جابز ہوتی ہیں، اور جب تک آپ کا کوئی لنک نہ ہو آپ کو جاب نہیں مل سکتی. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے یہاں سے بی ایڈ کیا تھا فرسٹ ڈیو میں، میری تھرو آؤٹ فرسٹ ڈیو ہے سوائے ایک بی اے میں. پھر اس کے بعد میں نے ایم ایس سی یہاں سے کی، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں ان کمپٹیشن یہاں پہ میں نے 2006 میں رائٹ آفٹر مائی ایم ایس سی میں نے جوائن کیا. پھر اسٹڈیز پلس جاب، پھر ایم فل میں نے کیا، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں ایم فل میں. پی ایچ ڈی کے کورس ورک میں بھی میری فرسٹ ڈویژن ہے، بلکہ ہائی کلاس نمبر ہے. میں میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ اٹس اے ویری گڈ پلیٹ فارم to promote anyone in for the job type or for the study type. دوسرا آپ کی بہت اچھی گرومنگ ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، میں اس وقت یونیورسٹی کی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ نہیں بلکہ میں بہت سی اور جگہوں پہ بھی یونیورسٹی کو پریزنٹ کرتی رہی ہوں. تو میرے لیے میری یونیورسٹی پرائڈ ہے. یہ سیٹ اپ جتنا میں نے پڑھا، میرے ٹیچرز جو ہمارے ہیڈ ہیں اس وقت پروفیسر ڈاکٹر سید ظفر الیاس، وہ میرے ٹیچر بھی ہیں، میرے سپروائزر بھی ہیں، اینڈ جتنے بھی لوگ جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے آؤٹ کلاس پیپل. اور میں میری بڑی خواہش ہے کہ لوگ اس پلیٹ فارم کے لیے جو متس رکھتے ہیں اپنے دماغ میں، جو لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں تو بڑی بری سی شکل بناتے ہیں کہ اچھا آپ اوپن یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لی ہے، بٹ دا مومنٹ دے اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو می تو وہ ایک ذہن سے پرسیپشن جو ہے وہ نکل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یہ آپ تو ڈیفینیٹلی سارے اسٹوڈنٹس کے لیے مثال ہیں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں یا جو ابھی ان کمنگز میں ہیں جنہوں نے آنا ہے. تو اچھا یہ بھی بتائیے کہ اب ڈپارٹمنٹ کا ویژن کس سائڈ پہ ہے؟ لائک اگلے کچھ سالوں میں آپ کون کون سے کوئی نئے پروگرامز یا نئی، جیسے آپ نے 4 شعبے بتائے کہ آپ ان میں کام کر رہے ہیں، کچھ اور شعبے بھی کیا آپ کے ذہن میں یا کچھ اور پروگرامز بھی آپ لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں ان فیوچر؟ جی بالکل، مائنڈ سیٹ اپ بالکل. ہمارا نیکسٹ اپ کمنگ پلان جو ہے وہ انشاءاللہ ہم فیبری میں جو ہمارا ایڈ آتا ہوتا ہے اسپرنگ سیزن کا، ہم نے اس میں ایسوسیٹ ڈگری لانچ کرنے کا پلان کیا ہوا ہے. اے ڈی جو ہے یہ 2 ایئر کا پروگرام، 2 ایئرس ایکچولی اٹ از ایکول. اینڈ میں بلکہ بہت سے اسٹوڈنٹس اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اے ڈی ایکولنٹ ٹو بی اے بی ایس سی ہی ہے اکارڈنگ ٹو ایچ اے سی. تو بچے ایف اے سی کے بعد وہ ایڈمیشن لیں گے اے ڈی میں، اور اے ڈی کی ڈگری کرنے کے بعد وہ 2 سال کی ڈگری ہے، یہ وہ بی اے بی ایس سی کے ایکویلنٹ ہو جائے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم نے جو بہت سے بچے اس شاکڈ میں کہ اگر بی اے بی ایس سی ختم ہو گئی تو ان فیوچر واٹ ول بی آر گوئنگ ٹو ڈو. اصل میں وہی بی اے بی ایس سی کنورٹ ہوگی ایسوسیٹ ڈگری میں. دین اگین ان بچوں کے لیے ایک اور ایج یہ ہے کہ وہ بی ایس میں انٹر ہو سکتے ہیں بریجنگ سیمسٹر کرنے کے بعد. تو ان کو وہ پہلے 2 سال نہیں اٹینڈ کرنے پڑیں گے بی ایس کے، اور ان کے 2 سال بچ جائیں گے، اور بریجنگ سیمسٹر کے بعد وہ بی ایس یا ایکولنٹ ٹو ایم ایس سی ہے وہ اس کی ڈگری لے سکتے ہیں. تو اپ کمنگ ہمارے پروجیکٹس یہ ہیں. دوسرا ریسرچ میں انشاءاللہ ہم اور ایکسل کرنا چاہتے ہیں. جو ہماری لیبز ہیں
جن چیزوں کو ہم ٹچ کر رہے ہیں انہی میں ایکسل کرنا, بیکاز دے آر دا موسٹ یو کین سے اس وقت جتنا کام بھی ہو رہا ہے دنیا میں, جدید جو بالکل تقاضے ہیں ان کے مطابق جتنا کام بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب میٹیریل سائنسز پہ, نینو ٹیکنالوجی پہ, ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن پہ, اور رینیوبل انرجی. میں چونکہ خود رینیوبل کا بندہ ہوں, فیول سیلز پہ میرا کام ہے پی ایچ ڈی میں, تو یہ 4 بیسک فیلڈز ہیں. اور آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں اس وقت جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے میجر فیلڈز یہی ہیں, تو ہم اسی میں انشاءاللہ ایکسل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, آپ آخر میں تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں جو فزکس کے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی آپ؟ میرا پیغام یہ ہے کہ جوائن AIOU اور ہمارے ساتھ آئیں. جتنے اسٹوڈنٹس سائنس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں, جن کا انٹرسٹ ہے فزکس میں, وہ ہمیں ضرور جوائن کریں. اسپیشلی میں خواتین کو یہ کہوں گی, گرلز کو یہ کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی جگہ ہے جہاں آپ فری آف اینی ٹینشن اور فیئر آپ یہاں پہ پڑھ بھی سکتی ہیں. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, جو بھی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں. میں خود یہاں کی پروڈکٹ ہوں, آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں, تو میں چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس آج کل, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم پیریڈ ایسا ہے کہ جتنے مرد پڑھے لکھے ہیں خواتین کو بھی اتنا ہی پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو آئی آلویز کریج گرلز ٹو بی اسٹرانگ اینڈ ٹو بی اے پارٹ آف AIOU. صحیح. بہت شکریہ حریم مفتی صاحبہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جو شعبہ فزکس ہے اس سے متعلق آپ نے گفتگو کی اور ان کو معلومات دیں. آخر میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ جو شعبہ فزکس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ پروگرامز ہیں وہ MSc سے لے کے ADE پروگرام اور BS پروگرامز, MPhil پروگرامز اور PhD پروگرامز میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر تمام ای میل ایڈریسز اور فون نمبرز دیے ہوئے ہیں فیکلٹی ممبرز کے, پلس پراسپیکٹس جو ہوتا ہے یونیورسٹی کا اس میں بھی یہ ڈیٹیل گیون ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہو, کوئی بھی سوال ہو, وہ آپ ڈائریکٹ ان سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ایسوسیشن ہیں ڈپارٹمنٹ نے جو بنائی ہیں, اور جو لیمنائی ایسوسیشن ہے اور دوسری ایسوسیشنز ہیں, ان کے لیے بھی آپ ممبرشپ کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور امید ہے کہ آپ کو جو معلومات آج حریم مفتی صاحبہ نے دی ہیں وہ کافی فائدہ مند ہوں گی اور آپ کو مستقبل میں فیوچر میں کافی ہیلپ فل ہوں گی. تو میں اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. AIOU فیکلٹی ممبرز زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.